बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रियाज़ अंजुम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम बैठे हुए हैं जनाब असनात मलिक साहब के पास, जो कि माशाल्लाह हमारे लिए बड़ा प्राउड हैं, दोस्त हैं हमारे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी अपना अंग्रेज़ी अखबार की रिपोर्टिंग करते हैं। एक्स प्रेसिडेंट भी हैं सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के, और बड़े मायानाज जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट भी कह सकते हैं। अमूमन आप देख रहे होते हैं ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पे भी अपना इज़हार ख्याल कर रहे होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस चल रहे होते हैं उन पे बेलाग तबसरे भी करते हैं। मैं हसनात भाई आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया, और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे नाजरीन को आज मिलेंगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त जो हाई प्रोफाइल केसेस चल रहे हैं, जिनकी समाअत हो रही है, वो हमारा आज का टॉपिक है। तो असनाद भाई आप बताइए कि चूँकि जो भी केसेस लगे हुए हैं वो ज़्यादातर पॉलिटिक्स के हवाले से हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान का हो गया, या जो आर्मी अदालतें हैं उनमें सिविल जो लोग हैं उनकी हेयरिंग के हवाले से भी एक केस लगा हुआ है, और भी बहुत सारे हैं। आप माशाल्लाह इस पे थोड़ा सा हमें बताइए कि क्या सूरत हाल है। पूरे मुल्क की आवाम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हैं इस वक्त। बहुत शुक्रिया रियाज साहब। एक सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप ने ये जो यूट्यूब चैनल का इनिशिएटिव लिया। जी। एक तो आप हमारा प्राउड हैं कि डिस्ट्रिक्ट चकवाल में जिस तरह की आपने सियासत बेबाक सहाफ़त की, और जो आप कहते हैं कि मज़लूमों की आवाज़ बने, तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। शुक्रिया जी। तो अल्लाह पाक आपको मज़ीद हिम्मत दे कि जो है वो आप अपने जो लोकल इश्यूज़ हैं उनको मज़ीद हाईलाइट करें जी इंशाल्लाह। तो रियाज भाई, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात आप कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में मैं तकरीबन 2009 से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहा हूँ जी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त है, जो हालात हैं वो बड़े मुनफरिद हैं, बड़ा अनयूजुअल हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक तकसीम है बहुत ज़्यादा। दूसरा, पहली दफ़ा हो रहा है कि चीफ जस्टिस और इस्टेब्लिशमेंट में तनाव है। अमूमन एक हम देखते हैं कि क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक कि जो भी चीफ जस्टिस आया, एक थोड़ा सा टाइम इफ्तिखार चौधरी का था, जो पहला जब उन्होंने ना की, इस्तीफ़ा नहीं दिया, और थोड़ा सा टाइम जब इसके अलावा उनकी जब वो बहाल हुए फिर भी कैनी साहब के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग हुई थी, लेकिन कुछ थोड़ा दो तीन, अदरवाइज थ्रू आउट जो है वो एक जो भी चीफ जस्टिस रहा है उनकी मुक़्तदर हलकों के साथ कोई गुड बुक नहीं रहा है, कोई अंडरस्टैंडिंग रही है। लेकिन इस दफ़ा हम देखते हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के दौर में ये तनाव बढ़ा है, और तनाव जो है ये बढ़ा है इलेक्शन मैटर में। जब 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से पंजाब और चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने नोटिस लिया सो मोटो। एक तो सुप्रीम कोर्ट तकसीम थी, उनसे हैंडल ठीक नहीं हुआ, उन्होंने बेंच जो बनाया सीनियर जजेस को शामिल नहीं किया। इवन जस्टिस काजी फैसल ने उनको मैसेज किया कि जी कराची में मेरा बेंच लगा हुआ है, तो आप मुझे बेंच में शामिल करेंगे, फुल कोर्ट बना रहे हैं या नहीं। तो इस तरह का भी ये था कि अगर वो फुल कोर्ट बना देते इलेक्शन मैटर में, तो मेरा ख्याल है कि एक तो हर चीज़ सामने आ जाती, और मेरा ख्याल है कि गिले शिकवे ना होते कि कौन क्या। जो तकसीम थी, अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 8 की तकसीम है, 8 जजेस एक तरफ है, 8 जजेस एक तरफ, नजरियाती तकसीम है, और ये तकसीम ख़त्म हो सकती है अगर फुल कोर्ट बनता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने एक नोट में अभी रिसेंटली 9 केसेस का हवाला दिया जो फरवरी पिछले साल से अब तक आए, हाई प्रोफाइल पोलिटिकल, जिन्होंने हमारी सियासत को शेप दिया। उनमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से उन्होंने यही कहा कि इसमें फुल कोर्ट बनाना चाहिए था, लेकिन आपने स्पेशल बेंच बनाया और मखसूस जजेस को बिठाया। उसका ये हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट है बहुत तकसीम और कमज़ोर आप कह सकते हैं कि अब उनके लिए आप कहें कि वो मुक़्तदर हल्के या एस्टेब्लिशमेंट को वो क्वेश्चन करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। असनात भाई, इसमें सिचुएशन तो अब ये नहीं होगी कि जिस तरह सियासी पार्टियां मेन इस वक्त पीटीआई है और पीडीएम है, वो दूसरे लफ्ज़ों में यूं भी कहा जा सकता है ये तेरा जस्टिस ये मेरा जस्टिस। नहीं, ऐसी बात अब नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इस तरह है, लेकिन एक परसेप्शन है जो अनफॉर्चुनेट नहीं होनी चाहिए कि परसेप्शन तो है
کہ جی نون لیگ والے جو ہیں وہ فلاں جج کہتے ہیں کہ یہ اپ رائٹ ہے، آنیسٹ ہے، ٹھیک ہے، جو دوسرا ہے اس کو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ذمہ داری، کیونکہ چیف جسٹس سربراہ تھے، سب کو ساتھ لے ان کو کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا. جو گلے شکوے جو تھے اور سارے معاملات سپریم کورٹ کی تقسیم ہوئی وہ جسٹس قاضی فیصل کیس کے بعد ہوئی. سپریم کورٹ میں جب جسٹس قاضی فیصل کا کیس آیا، آپ کو بھی پتہ ہے اس میں ہمارے جو میں ان کو گرائی کہوں گا، ہمارے جنرل فیض صاحب، ان کا بڑا رول تھا. تو جنرل فیض صاحب نے جو سپریم کورٹ کی تقسیم تو وہاں سے ہو گئی نا، جب ریفرنس خواہش کر کے آدھے ججز نے معاملہ ایف ڈی آر بھیج دیا. ایف ڈی آر میں کچھ ججز کی پرسپشن یہ تھی کہ اس کو بھیجا اس وجہ سے کیا ہے کہ مزید امپرومنٹ کر کے ریفرنس فائل کیا جائے. تو وہاں سے تقسیم شروع ہوئی اور اس تقسیم پھر بڑی تلخیاں بڑی. سرینا عیسیٰ آئی، جسٹس منیب اختر کے ساتھ تلخی ہوئی بینچ کے میں، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی تلخی ہوئی جسٹس قاضی فیصل کے. پھر جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنا ٹینور شروع کیا تو انہوں نے بھی ایک ایسا ریویو جو ایکسیپٹ ہو گیا تھا میجارٹی نے، اور جسٹس عمر عطا بندیال کی ججمنٹ ریورس ہو گئی. انہوں نے ریویو کی ڈیٹیل ججمنٹ 80 پیجز کی جاری کر دی اور اس میں وہ کچھ لکھ دیا جو مین کیس میں بھی نہیں تھا. تو ایسا لگا کہ وہ جسٹس قاضی فیصل کو انہوں نے اٹیک کیا یا چیزیں انہوں نے کوشش کی کہ وہ جو ہے وہ جو بات ہمارے سامنے کر رہے تھے وہ ایسے نہیں ہے، وہ ایسے ہے. بیسیکلی وہ ان کو پروو کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ جو ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے، ود ریکارڈ کچھ اور بتا رہا ہے. وہ اس کے بعد جو وہ تقسیم جو ہے یہ تقسیم آگے آپ کو آگے جاتی ہوئی نظر آتی ہے، جس طرح کہا جا رہا ہے کہ 17 ستمبر کو جب قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے تو جناب نون لیگ کو یہ وہ سہولیات ملیں گی اور عمران کو رگڑا لگایا جائے گا، فیض حمید کو بھی ہو سکتا ہے. تو پہلے سب سے پہلے جو آپ کا سوال تھا نا ملٹری کوڈ کا، میں اس کا جواب ہاں جی، اس پہ بھی تو اب دیکھیں کچھ درمیانہ سا راستہ نکل رہا ہے. جی نہیں، اس میں یہ ہوا ہے کہ اب اس میں چیف جسٹس صاحب نے 9 رکنی بینچ بنایا. جی، فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل جو 9 مئی میں ملوث لوگ پی ٹی آئی کے ورکر، ان کے حوالے سے چودھری اعتزاز احسن، سابق چیف جسٹس جواد خواجہ، انہوں نے پٹیشن کی. 9 رکنی بینچ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بنایا. اب جسٹس قاضی فیصل 3 مئی سے کسی بینچ کا حصہ نہیں ہے. ان کا یہ ویو ہے کہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو قانون بنا ہے جس میں یہ جو آپ نے اسٹے دیا ہے یہ غلط دیا ہے، یا اس کو آپ ختم کریں کہ قانون قلعدم کریں کہ غیر آئینی ہے، یا اس کو ایکسیپٹ کریں. وہ جو قانون ہے اس میں یہ ہے کہ چیف جسٹس نہیں، 3 ججز جو سینئر موسٹ ہیں وہ بینچز کی کمپوزیشن اور کیسز کی فکسیشن ڈیسائیڈ. اس بنیاد پہ جسٹس قاضی فیصل اٹھ کے چلے گئے. انہوں نے کہا جی میں ریکیوز نہیں کر رہا، میں نہیں بیٹھوں گا، میں اس کو بینچ ہی نہیں کنسیڈر کرتا. ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہ اپروچ بھی تھوڑی زیادہ سخت تھی. اس طرح نہیں ہے. وہ جس طرح اٹھ گئے اور جو ان کی ویو ہے، پھر جسٹس سردار طارق بھی اٹھ گئے، پھر حکومت نے جسٹس منصور علی شاہ پہ بھی جو ہے وہ آبجیکشن کر دیا. اب جسٹس یحییٰ افریدی کا نوٹ آیا کہ فل کورٹ پھر بنایا جائے. چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں موجودہ حالات میں نہیں ہے. تو اب جو چیف جسٹس صاحب اس 6 رکنی بینچ اس وقت سماعت کر رہا ہے، اس میں 5 ججز جو چیف جسٹس کے ہم خیال ہیں. تو اب چیف جسٹس صاحب پہ ذمہ داری ہے کہ وہ کیا ریٹائرمنٹ سے پہلے فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کو ختم کرتے ہیں، غیر آئینی ہے، نہیں ہونا چاہیے، یا کوئی سیف گارڈ بنا ابھی جو انہوں نے اپیل کے حق کی بات کی ہے، یہ میرا خیال ہے مطلب ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ چلیں ٹرائل ہو جائے لیکن اپیل کا حق یہ اس پہ ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کیا یہ مڈل وے لیا جا رہا ہے حکومت اسٹیبلشمنٹ بھی مطمئن ہو جائے. لیکن میری اطلاع کے مطابق جو ہے وہ کچھ وکیلوں نے جو ہے وہ سجیسٹ کیا تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ اپیل کا حق دیں. جب اب یہ میٹر نہیں آیا تھا تو انہوں نے نہیں مانا تھا. اب سپریم کورٹ کی یہ خواہش ہے تو کیا مان لیا جائے گا. لیکن کچھ ججز جس طرح جیسے عائشہ ملک کہتی ہیں کہ پورا ہی وہاں جو پروسیس ہے اس میں ڈیو پروسیس مسنگ ہے ملٹری کورٹ. جیسے منیب اختر کہتے ہیں کہ جو آرمی ایکٹ ہے یہ تو فوجیوں کے لیے ٹرائل کے لیے بنائے گئے ملٹری کورٹ، یہاں سویلین تو ہو ہی نہیں سکتی. اس قسم کی مجھے لگ رہا ہے کہ ججز ابھی مزید اس پہ آگے جائیں گے، یہاں تک معاملہ رکے گا نہیں. وکیل پٹیشنر ہیں اعتزاز احسن، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو ادھر تک نہیں مانیں گے کہ صرف اپیل کا حق دے دیا. ہم تو کہتے ہیں کہ ٹرائل ہی نہیں ہونا چاہیے فوجی عدالتوں. جی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کسی ایک میں. تو اب اس معاملے میں میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب پہ بڑی دیکھنا ہوگا کہ وہ کولیگ ججز ان کے بڑا سٹانس لیے بیٹھے ہیں، پٹیشنر بھی. اب اسٹیبلشمنٹ اور وہ ان میں اگر یہ بات طے بھی ہو جاتی ہے تو کیا وہ اس تک معاملہ اگر ڈسپوز آف کرتے ہیں تو پھر تو میرا خیال ہے جو پٹیشنر ہیں ان کے گریوینس تو نہیں ریزالو ہوں گے. تو یہ بڑا کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے جو اس میں پتہ چل جائے گا کہ کیا
اسٹیبلشمنٹ مان جاتی ہے، کیونکہ یہ معاملہ سویلین گورنمنٹ سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، یہ جو اپیل کا حق دینے والا. لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ مانیں گے بھی تو وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کچھ کنسرنز ہیں، رائٹ آرگنائزیشن ہیں، ان کی کچھ باتیں ہیں کہ جی جو ہے وہ فیئر ٹرائل دیا جائے. جی ظاہر ہے انہوں نے کچھ کوئی جو بین الاقوامی معاہدے ہیں وہ بھی سائن کی، جی ایس پی پلس ہے یہ، جی ایس پی پلس، اس وجہ سے بھی میں بھی وہ مان جائیں. لیکن دیکھنا ہوگا چیف جسٹس صاحب آپ اس معاملے کو فائنل کیسے کرتے ہیں. اچھا اسناد صاحب، بڑا امپورٹنٹ میرا کویسچن ہے کہ نواز شریف کی بھی واپسی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، قانونی رائے نکالی جا رہی ہیں، جو وہ کہتے ہیں نا یہ تو موم کی ناک ہے، اس کو جدھر چاہے موڑ لیں گے. تو کیا صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کا انتظار ہو رہا ہے، تو کوئی ان کی راہ بن سکتی ہے یا ان کو جیل جانا پڑے گا پھر ان کو ریلیف ملیں گے؟ دیکھیں اگر نواز شریف کو آپ، میرا خیال ہے، میری اسیسمنٹ ہے کہ اگر ریلیکسیشن دیں گے تو پھر آپ کو عمران خان کو بھی دینی پڑے گی. عمران خان کنوکٹڈ تو نہیں ہے؟ نہیں، وہ اب آگے ہو جائیں گے نا، جو کیسز ان کے خلاف چل رہے ہیں ان میں بس اب کچھ دنوں کی بات. نہیں، یہ تو سارا دیکھیں، میری بات سنیں، یہ تو سارا مذاق ہی ہے. وہ جو میڈم سیشن جج تھی وہ والا بھی چل رہا ہے، توشہ خانہ بھی چل رہا ہے، وہ جناب نکاح والا معاملہ یہ چل رہا ہے. 2018 میں اسی طرح نون لیگ کے خلاف بھی چل رہا تھا. یہی ہوتا ہے، مخالفات عمل ہے. نون لیگ نے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ 90 کی دہائی میں کیا، پھر ان کے ساتھ 2017 سے لے کے 2021 تک ثاقب نثار نے کیا کیا، پورا الیکشن مینیج کیا. آپ کو پتہ ہے ہمارے جو سابق ضلع ناظم غلام عباس ہیں، ان کو جو جس طریقے سے نائل کیا گیا کہ آپ کا این ٹی این نمبر نہیں ہے، اور جس بنیاد پہ پھر آفتاب خان اس بیس پہ وہ ایم پی اے بن گئے، ادھر ایم این اے نہیں رہے. تو دیکھیں اس سے بڑی ریگنگ کیا ہے. چکوال میں ہر ایک کو مثال اچھا، یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیاسی انا جو ہے نا اس کا معاملہ ہے. نہیں، سیاسی انا نہیں. دیکھیں وہ اس وقت سارا مینیج الیکشن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی اس وقت کی، اور ثاقب نثار ملے ہوئے تھے. مجھے یاد ہے غلام عباس جب پیش ہوئے ثاقب نثار کے بینچ میں تو وہ پہلے مائنڈ سے بنا کے بیٹھے تھے، وہی بینچ تھا، پتہ تھا کہ کیا فیصلہ ہونا ہے. اسی طرح وہ ساری چیزیں دیکھیں اس وقت ثاقب نثار، پھر لاہور ہائی کورٹ میں جو جج تھے ماشاءاللہ وہ بھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے قریب تھے. میں اب نام نہیں لینا چاہ رہا. تو ساری باتیں دیکھیں، چلے فیض صاحب کا تو ہم نام لے سکتے ہیں، ہمارے گرائیں جو ہیں، دیکھیں وہ سارا کچھ اس وقت تھا. یہ میں وہ کہتا ہوں اگر کرنا تھا اس بنیاد پہ ان پہ نائلی، تو آفتاب خان کو پھر تلا گنگ کی جو ایم پی اے بنے تھے وہاں سے ہی بنا. تو یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں. وہاں 2017 سے لے کے جو ثاقب نثار نے کیا وہ بھی غلط کیا. اب بھی اگر اسٹیبلشمنٹ اس طرح کرے گی تو وہ بھی غلط ہوگا. یہ تاریخ اس کو اچھی طریقے سے کوئی یاد نہیں کرے گی. لیکن ایک بات جو آپ مانیں کہ عمران خان کے حوالے سے جو کیس ہے توشہ خانہ، اس میں عمران خان سے بلنڈر ہو گیا ہے، جو یہ کروایا گیا ہے کہ گھڑیاں یا پیسے دیکھیں نا جی، وہ تو نواز شریف نے بھی 20 گاڑیاں لی ہیں، زرداری نے بھی لی ہیں، گاڑیاں لی ہیں. سر بات یہ لے کے اس طرح نہیں کیا کہ جی پیسے بیچ کے پھر واپس آئے، وہ پیسے آپ نے جو ہے وہ قومی خزانے میں 20% جمع کرا دیے، پھر یاد نہیں رہا کہ وہ الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں. اچھا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس کیس میں عمران خان کو سزا ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں کیونکہ خان صاحب روزانہ کہتے ہیں کہ میں گرفتار ہونے جا رہا ہوں. مجھے دیکھیں 2 کیس میرے خیال میں ان پہ جو ہے نا ان پہ دیکھا جائے تو وہ ان پہ ان کی پاسبلٹی ہے. ایک القادر ٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے، جو ملک ریاض کو فائدہ دیا گیا، پھر ٹرسٹ بنایا گیا اور وہ ساری باتیں. دوسرا یہ معاملہ ہے توشہ خانہ. توشہ خانہ کا جو معاملہ ہے اس میں جو ہے وہ سارا کچھ آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں عمران خان کو بھی اندازہ ہے. آپ کو یاد ہے جب یہ توشہ خانہ میں ریکارڈ پی ٹی آئی گورنمنٹ نہیں دے رہی تھی، اس وقت اٹارنی جنرل کو عمران خان نے خود فون کر کے، خالد جاوید اٹارنی جنرل تھے، کہا کہ آپ الیکشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں اور انہیں کہیں کہ جی یہ سیکورٹی، نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے، اس وجہ سے ہم بتا نہیں سکتے کہ کہاں سے گفٹ ملے ہیں اور کہاں دیے. اس وقت عمران خان کو ادراک ہو گیا تھا کہ ان سے جس نے بھی غلطی کروائی، کس نے غلط سے گھر سے کروائی، میں بھی عمران خان صاحب کی انٹینشن نہ ہو، لیکن ایک بہت بڑا ان سے بلنڈر کروا دیا گیا ہے توشہ خانہ میں. جس طرح کی گھڑیاں بیچیں، پھر گھڑیاں وہ پھر پیسے تو گوشوارے میں نہیں دیے، ایف بی آر تو آپ کے انڈر تھی، وہاں آپ نے پھر میں بھی لکھ دیا ہوں گے. تو یہ چیزیں کچھ وہاں سے مسئلے ہو گئے ان کے، اور پھر وہ الیکشن. لیکن جو القادر ٹرسٹ ہے، یہ 2 امپورٹنٹ کیس ہیں. باقی جو بالکل ان میں 2 میں، باقی یہ جو سائفر والا معاملہ ہے
کہ جی سائفر انہوں نے جو کہا کہ جی امریکن نے بھیجا، پھر ابھی اس میں ان کا پلان چینج ابھی ہو گیا. یہ اس میں کل سے بڑی تیزی آئی ہے اعظم خان کے بعد. اس میں بھی ایف آئی اے رپورٹ پہلے انکوائری پہ اسٹے تھا لاہور ہائی کورٹ کا، وہ ختم ہو گیا. تو اب دیکھیں یہ معاملہ بھی چلتا ہے. لیکن اسناد بھائی دیکھیں نا، 2 دفعہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا، اس میں یہ معاملہ لایا گیا، اس میں مسلح افواج کے چیفز موجود تھے، آئی ایس آئی کے بھی ہیڈ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل سائفر ہے جی، اور اس کا امریکہ سے احتجاج بھی کیا گیا. تو اس کے باوجود ڈینائی ہو رہا ہے یہ معاملہ. نہیں دیکھیں وہ بات نہیں ہے، سائفر تو لکھا گیا ہے، اس کی کوئی نہیں. اب ایک بات آ رہی ہے کہ سائفر ہے کہاں، وہ غائب ہے. ٹھیک ہے، نہیں وہ رانا ثناء اللہ کا اس ٹائم جب وہ ابھی بھی وہ اپنا ہے نہیں وہ جو مجسٹر میں ہیں داخلہ کے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پڑھا ہے اپنا. نہیں اعظم خان کی بات میں کر رہا ہوں جو وہ کہہ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس پہ جو پالیٹکس کی گئی وہ بھی غلط کی گئی. دیکھیں عمران خان صاحب، دیکھیں میں یہ بات مانتا ہوں کہ ٹھیک ہے اس میں اور بھی تو پالیٹکس ہوئی ہے نا، وہ بڑی بڑی چیزیں کیا آ کہتے جاتی ہیں، وہ ڈان لیکس بھی ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں. میں وہ ان چیزوں میں نہیں جاتا، چاہے وہ عدت کیس ہے، یہ 2 کیس ہیں عمران خان صاحب کے، وہ القادر ٹرسٹ ہے اور توشہ خانہ ہے. باقی جو کیسز ہیں وہ ان کو بزی لگا ہوا ہے جس طرح کی. اور میرا خیال ہے کہ جو جینون یہ 2 کیس ہیں یہ بھی خراب ہو جائیں گے جب آپ ان سے غلط اور مختلف چیزوں میں جائیں گے. تو عام آدمی تو یہی سمجھے گا کہ جی وہ ان کے وچ ہینڈ اوور کیا جا رہا ہے، جو ماضی میں وہ کرتے رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، نون لیگ والوں کے ساتھ. تو اب ایسا لگے گا کہ عمران خان بھی کر رہے ہیں. لیکن عمران خان ایک چیز نہیں سمجھ پا رہے، وہ سیاستدانوں سے بات نہیں کر رہے، وہ میڈیا پرسن سے بات نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں میں نے بات کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ سے. دیکھیں ان کو بھی اپنی جو اپروچ ہے اس میں تبدیلی لانی ہوگی. یہ ایروگنس جو ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اداروں کی بیساکھیوں پہ سیاست کریں. اگر آپ پاپولر ہیں، آپ سیاسی لوگوں بڑے سے فیصلے کریں، نہیں بڑے فیصلے اور سیاسی لوگوں کو شامل کریں، چاہے وہ 1 سیٹ والا ہے چاہے وہ عام ورکر. آپ کہیں جی میں پلیٹ فارم سیولین سپریمیسی کے لیے آپ میرے ساتھ، وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے سیولین سپریمیسی. وہ چاہتے ہیں کہ جی فوج ان کے ساتھ کیوں ہے، میرے ساتھ ہے اور میں ملک چلاؤں. اصل ایشو تو یہ ہے، اصول کی بات تو نہیں ہے نا. ایسے ہی ہے. اور یہی اب نون لیگ کر رہی ہے کہ وہ وارڈ کو عزت دو اور وہ ساری چیزیں. لیکن میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو جو ڈر ہے نا وہ عمران خان کا ہے کہ وہ آ کے پھر ہمیں جیلوں میں اور یہ وہ. اگر عمران خان، ہم بار بار یہ کوئی 4 مہینے سے کر رہے تھے کہ اگر عمران خان سیاسی لوگوں کے جو خدشات ہیں وہ دور کر دیتے، میڈیا پرسن کے سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں وہ تو انہوں نے شرطیں رکھی تھی نا کہ آپ یہ جناب جو کیسز ہم نے وہ نیب ترامیم کر کے ختم کرائے ہیں، ان کو آپ پھر سے نا ہم پہ اگر امپلیمنٹ کریں یا اور جو معاملات ہیں. دیکھیں وہ کیسز میں بھی نہیں ہے، اپروچ میں تبدیلی بڑی ضروری ہے. آپ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایسے ہی کبھی آپ صدارتی نظام کی بات دیکھیں، آپ پھر یا تو سیاسی لوگوں پہ کریں نا، آپ نے کریڈینشیل بہتر کریں. آپ پھر وہی بات آ رہی ہے نا کہ الٹیمیٹ آپ نے سیاست کی، آپ نے دیکھیں ایک آئینی طریقے سے آپ کو نکالا گیا نا آرٹیکل 95 کے پروسیس سے. آپ کرتے کیا 155 MNA آپ کا خیال ہے اگر نیشنل اسمبلی میں ہوتے تو آج عمران خان یعنی نون لیگ رہتی. اور وہ ٹائم جو جنرل باجوہ کا تھا اس میں تو بڑا نون لیگ نے ٹف ٹائم، مشکل ٹائم گزارا. ان کو تو بعد میں کوئی تھوڑی ہوئی جب عمران خان موجودہ آرمی چیف آئے، اور جس طرح پھر عمران خان کے ساتھ ان کا یہ 9 مئی کا واقعہ ہو گیا. اور اسے پھر جب نیشنل اسمبلی سے نکلے، پھر مجھے یہ بتائیں کہ 2 صوبوں کی آپ نے حکومتیں ختم کر دیں وداؤٹ ریزن. صرف یہ ہے کہ میں نے وزیر اعظم اور توشہ خانہ کا فیصلہ پہلے نہ ہو جائے، میں پہلے جا کے اسمبلیاں اور الیکشن کروا لوں. دیکھیں آپ اپنی ذات سے آگے دیکھنا ہوگا. ابھی بھی دیکھیں اتنے ورکر اندر ہوئی ہے، مار ہوئی، کسی کے گھر وہ گئے، جو ورکر ان کے جو مارے گئے ہیں ان کے پاس ان کے لواحقین کو ملے. دیکھیں یہ باتیں بڑی ضروری ہیں. ورکر کی سالیڈیٹی جب ان کی جو عورتیں اندر ہیں جیل میں، 9 عورتیں 10 PTI کی وہ ہیں، جب وہ آتی ہیں جیل اس میں ان کا ریمانڈ یا جو بھی طلب کیا جاتا ہے، تو عمران خان کو چاہیے نا کہ وہ سالیڈیٹی کے لیے وہاں پہ دیکھیں. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان، لیکن دیکھیں نا جو جبر ہے اپنے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، جو حکومت کی طرف سے جبر ہے، کوئی بندہ نکل ہی نہیں سکتا. عمران خان کو بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو پابند رکھا گیا ہے. دیکھیں نہیں وہ آپ کی ایک ڈیٹ ہے ادھر، ان کو فکر صرف جو ہے نا وہ اپنی وجہ سے ہوئی ہے. 9 مئی کا واقعہ دیکھیں نا، مجھے خود چودھری فواد حسین نے بتایا کہ ہمارے معاملات طے ہو چکے تھے. ایون سعد رفیق نے روسلم پہ آ کے کہا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو کہ ہمیں ایک میٹنگ کا موقع دیں، ہم ڈیٹ کے بالکل فائنل ہے.
اچھا بالکل چیزیں کلیئر ہو گئی تھی. شاہ محمود قریشی نے کہا جی کہ مجھے پہلے ہی پارٹی سے غدار کہا جا رہا ہے. یعنی عمران خان چاہتے تھے, عمران خان کا مقصد اس وقت الیکشن تھا ہی نہیں, وہ چاہ رہے تھے, ان سے مس مینجمنٹ ہوئی, مس کیلکولیشن یہ ہوئی, وہ سمجھ رہے تھے کہ الیکشن نہیں ہوں گے تو جوڈیشری ایکشن لے گی آرمی چیف کے خلاف اور حکومت کے خلاف. اور میرا جو اصل دیکھیں نا آرمی چیف کا جو پورا پروسیس اپوائنٹمنٹ کا وہ بھی کنٹروورشل عمران خان نے کی. یہ بلنڈر ہے جس کی وجہ سے ان کے ساتھ مسئلہ ہوا کہ جی یہ نیا آرمی چیف نواز شریف لائے گا یہ جب, اور پھر کہا گیا کہ جی مجھے کہا گیا, خود پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہمیں جی کچھ فوجی افسر جو تھے وہ کہتے تھے 5000 بندے لیں یہاں اسلام آباد میں تو آرمی چیف کا رک جائے گی اپوائنٹمنٹ اور یہ وہ. دیکھیں یہ بلنڈر بہت عمران خان کا جو یہ اسٹوڈنٹ والا ایک پالیٹکس والا اسٹائل ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. میچور پالیٹکس کرنی پڑے گی. اور اب میرا خیال ہے ان کو جب یہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو اب انہیں اندازہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا چیز ہے اور سیاسی لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. اگر آپ یہ کہتے ہیں, اصل میں ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں اگر کسی سے ہاتھ ملاؤں پیپلز پارٹی سے, جے یو آئی سے, یہ کرپٹ لوگ ہیں, لوگوں میں اگر میں ہاتھ ملاؤں گا تو میرا بھی ایک امیج غلط ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا ووٹر جو ہے وہ عمران خان کی پالیسی سے زیادہ وہ نون لیگ سے نفرت کرتا ہے, پنجاب میں پیپلز پارٹی سے نفرت کرتا ہے. اس کا ان کو ایڈوانٹیج ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ابھی یہ آپ سپریم کورٹ سے ہٹ کے میرا آخری سوال ہے کہ جو اسلام آباد کی اقتدار کی راداریاں ہیں وہ کیا کہتی ہیں کہ جو ایکٹنگ وہ کیا پرائم منسٹر جو اگلا آ رہا ہے کیئر ٹیکر, تو کیا شنید ہے؟ دیکھیں بہت سی سیاسی بندہ آئے گا, کوئی آئینی اور قانونی ماہر آئے گا, یا دیکھیں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں, بہت سی باتیں ہو رہی ہیں, بہت سے نام آ رہے ہیں سامنے, کچھ وکیلوں کے نام بھی آ رہے ہیں. ہمارے دوست ہیں احسن پھون, ان کا نام بھی آ رہا ہے, سابق صدر سپریم کورٹ بار. کچھ کہتے ہیں سیاسی آدمی ہوگا, کچھ کہتے ہیں, لیکن وہ اصل میں نون لیگ, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی وہ چاہتی ہے کہ کوئی ایسا آدمی ہو جو ہمارے منوان اسٹیبلشمنٹ کی اشارے پہ نہ ہو, جو کھڑا ہو, اسٹینڈ لے سکے. تو میرا خیال ہے کہ میں بھی کوئی ایسا آدمی ہوگا, چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وکیل ہو. لیکن حفیظ شیخ کی بات بھی ہو رہی ہے کہ اگر الیکشن نہیں ہونے اور ڈیلے ہونے, اس طرح اگر حفیظ شیخ تو لگ رہا ہے کہ جس طرح پی ڈی ایم جو ہے اگلے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہونے جا رہا ہے. نہیں اسٹیبلشمنٹ نہیں, لیکن وہ ٹرسٹ بھی نہیں, یہی مطلب وہ میچور لوگ تھوڑے زیادہ ہیں, ان کو ہر چیز وہ ان پہ نہیں ان پہ پھینکتے, وہ اپنی کچھ کارڈ اپنے پاس بھی رکھتے ہیں. اب دیکھنا ہوگا کہ اس میں جو ہے وہ اگر کوئی اکنامکس آتا ہے, فنانسر آتا ہے اکانومی کا, جس طرح حفیظ شیخ ہیں یا یہ جو رضا باکر ہے, اس کا مطلب ہے کہ کیئر ٹیکر لمبی چلے گی, الیکشن ڈیلے ہوگا. اگر کوئی جو ہے اس طرح کا کوئی وکیل آتا ہے, کوئی سیاسی آدمی آتا ہے, کوئی جج آتا ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے الیکشن ٹائم پہ ہوگا. لیکن سارا ڈیپینڈ الیکشن کا وہ نیکسٹ چیف جسٹس قاضی فیصلہ پہ ہے, ان پہ ذمہ داری ہے, کیونکہ الٹیمیٹ سپریم کورٹ میں معاملہ کھڑا ہوتا ہے. اگر الیکشن کمیشن ڈیلے کرے گا تو پٹیشن آئے گی سپریم کورٹ میں, تو سپریم کورٹ اور چیف جسٹس ان کا وہ کیا فیصلہ کریں گے وہ امپورٹنٹ ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ, میرا نہیں خیال کہ وہ الیکشن اتنا لمبا ڈیلے کرے, میں بھی مہینہ لیٹ ہو جائے, اس سے زیادہ نہیں, تھوڑا سا راضی کر کے بالکل الیکشن میرا خیال ہے کہ ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ جی. آپ نے سنا اسناد ملک صاحب کے ساتھ ہماری جو یہ نشست ہوئی ہے, تو ہمیں بھی خبریت ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت کیا چل رہا ہے, آگے کیا ہونے والا ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اسناد بھائی انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا, اور ہم وقتاً فوقتاً جو ہے آپ کو تنگ بھی کرتے رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے نا بڑے ایک طرح کی ہمارے لیے سہولت ہو گئی کہ ہم سپریم کورٹ سے براہ راست جو ہے وہ آپ سے انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے. بہت شکریہ شکریہ جناب, تھینک یو.